जी, बिस्मिल्लाह। हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आपके टाइम का आज हम लोग ने ऐसे ही क्वेश्चन आंसर है हमारे अमर हिंद के दोस्तों के साथ। जब तक सवाल आते हैं, मैं इब्तिदान एक सवाल करता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ फ़िलहाल कुछ दिनों से वक़्फ़ के कानून पर कुछ बहस छिड़ी हुई है हिंदुस्तान में। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि 2 इसमें सवाल हैं। पहले तो ये कि वक़्फ़ का कानून मुसलमानों के पस मंज़र में, उनके तारीख़ में क्या रहा है, उसकी क्या इफ़ादियत है और किस तरह फ़ंक्शन करता है? और दूसरा ये इसी में कि मुसलमानों के कानून को जब एक सेकुलर जदीद रियासत में जब उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसमें क्या चीज़ मौजूद रखनी चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तमाम लोगों की खिदमत में आदाब और सलाम। हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, देखिए, दो तरीके होते हैं हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को समझने के। एक तरीका तो ये है कि आप जो तारीख़ी तनाजुर है उसके अंदर चीज़ों को समझें, और दूसरा तरीका ये है कि चीज़ों को उनकी हकीकत में समझें। तो हमारे मुसलमानों के साथ एक बड़ा अलमिया और ट्रेजिडी ये हुई है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी तारीख़ और फ़िक्री ट्रेडिशन से वाबस्ता हैं, उसको वो भी शरीयत के अहकामात समझना शुरू कर देते हैं। مثلا हमारे यहाँ तिजारत के, लेन देन के बहुत सारे मामलात हैं जो फ़िक़्ह के अंदर ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन बतदरीज आज आप अगर बात करें या उनसे इख्तलाफ करें तो लोग कहते हैं ये आप शरिया प्रिंसिपल से इख्तलाफ कर रहे हैं। जब पूछा जाता है कि भाई शरिया प्रिंसिपल कहाँ है, तो कहा जाता है फ़िक़्ह की किताबों में है। यही मामला देखिए, आपके शादी की उम्र के बारे में जब बहस होती है तो वहाँ पर भी इख्तियार किया जाता है। वक्फ़ का मामला भी इसी तरीके का है। हमारी फ़िक़्ह में चूँकि जो दीन ने उसूल बयान किया है कि इस तरह के मामलात ना करो जिसमें धोखाधड़ी हो, ज़रर हो, गरर हो, तो उसको सामने रख कर वक्फ़ की चीज़ों की कुछ इतलाक़ी मसाइल भी बयान किए हैं। तो लोग ये गुमान करते हैं कि शायद ये कोई शरीयत का मुकर्रर करदा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके तहत कोई मामलात होने हैं। ये बड़ी सादा सी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे माल के बारे में ये हक़ दिया है कि हम जो चाहे वसीयत करना चाहें तो कर लें। यानी हर इंसान को अपने माल की वसीयत का हक़ है। तो ये माल की बुनियादी तौर पे वसीयत है जो इंसान करता है कि भई मेरे मरने के बाद इतना माल किसी ख़ास गर्ज़ के तहत मुख्तस कर लिया जाए। वो किसी पानी की सबील के लिए भी हो सकता है, वो किसी तालीमी इदारे के अखराजात के लिए भी हो सकता है, वो किसी सराय के लिए भी हो सकता है। तो अपने तरके में से वसीयत का हक़ आपको दिया। इस हक़ के तहत मुसलमानों ने आगे बढ़कर ये किया कि जो ज़्यादा मुतवव्विल और आसूदा हाल लोग थे, उन्होंने मुस्तकिल एक इंस्टीट्यूशन सा बनाना शुरू कर दिया कि एक बड़ी वक्फ इमलाक बन गई। जो बड़े तुज्जार थे वो भी बनाते थे, बादशाह जो थे वो भी बनाते थे अपने माल में से, गोया इफ़ादा आम के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ चीज़ को मुख्तस कर लिया जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल दुनिया के अंदर मानी जाने वाली चीज़ है। या अमेरिका में देखें, बाकी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वक्फ़ कर देते हैं, और वक्फ़ करके उनकी ख्वाहिश होती है कि इसको किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जदीद जो सेकुलर लॉ है दुनिया भर के अंदर, उसके लिहाज से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे मुतसादिम हो या इसको कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आती हो। प्रॉब्लम वहाँ पर पैदा होता है जब आप इस सादा सी बात को एक ख़ास शरिया प्रिंसिपल की बुनियाद पर पेश करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ कोई ख़ास चीज़ है, हमारे दीन में या हमारे फ़िक़ही कानून में, और फिर इसकी कुछ इतलाक़ी सी चीज़ें हैं जो मसाइल हर जगह पेश आते हैं। अगर आप गौर करें तो हर चैरिटी के दुनिया भर में लॉज बने हुए हैं, और वो लॉज इन्हीं उसूलों में बने हुए हैं कि ज़रर और गरर ना हो, धोखा ना हो, किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती ना हो, कुताद्दी ना हो, कोई लोग इस तरीके से उसकी हक़-तलफ़ी ना करें। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ से अगर आप पेश करेंगे, बजाय ये कि इसको आप कोई शरिया प्रिंसिपल बना के पेश करें, तो जदीद जो दुनिया का कानून है उसके अंदर और इसमें कोई तसादुम नहीं, बल्कि लोग इसको बहुत फ़रोग़ देंगे। यानी अगर आप देखिए दुनिया भर में जो नॉन प्रॉफिट जितनी सरगर्मियाँ होती हैं उनको रियासतें सपोर्ट करती हैं, और हर रियासत की ख्वाहिश होती है कोई भी रियासत जो इफ़ादे आम की इस तरह की चीज़ें हैं उनका एहतमाम नहीं कर सकती। तो हर जगह पर बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो मुसलमान भी अगर हिंदुस्तान के अंदर इसको, इसकी हकीकत को सामने रख के कि भाई हम हिंदुस्तानियों के इफ़ादा आम के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए, तालीम के मैदान में, खाने पीने के मैदान में, बाकी चीज़ों में, तो हम अपनी सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि हर कोई इसको बड़े मुस्तहसन निगाह से देखेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बिल्कुल सादा सी चीज़ को, बदीही सी चीज़ को, मारूफात में से मबनी चीज़ को उठाकर इस शरीयत के पस मंज़र में पेश करते हैं, तो लोग फिर इससे ज़रा थोड़ा सा खौफ का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो कानून की बहसें
جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ کہ بھئی اگر یہ شریعت کا لاء آئے گا تو پھر سیکولر لاء کا کیا ہوگا، پھر قانون کی یونیفارمٹی کا کیا ہوگا، پھر ہر کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا سوسائٹی میں کہ میرے مذہب میں تو یہ لاء ہے، تو پھر اسٹیٹ چلے گی کیسے؟ تو یہ بلا وجہ کا کانفلکٹ ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کانفلکٹ بنا کے پیش کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ سہیل صاحب آپ اپنا کوشچن کر لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، میں یہاں یو کے میں رہنے آیا ہوں 1 سال پہلے۔ تو میرے 2 سوال تھے آپ سے۔ ایک تو میں نے اکثر دیکھا یہاں اسٹوڈنٹ جو ہیں پڑھائی کرنے آتے ہیں ماسٹرز کے لیے، وہ ڈیورنگ پڑھائی یہاں ڈیلیوریز کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ویزا کے رولز کے خلاف ہے، نہیں کر سکتے ڈیلیوریز، لیکن وہ اپنا فیس جمع کرنے کے لیے ایسا کام کر لیتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں یہاں پہ۔ وہاں پیزا ہٹ پہ ہم پورک وغیرہ سب بیچتے ہیں۔ تو میرا یہی دونوں حساب سے سوال آپ کا یہی تھا کہ کیا یہ کمائی جائز ہے، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ بیکاز اس کے علاوہ بھی جو ذرائع یہاں موجود ہیں وہاں ہر جگہ، یا تو شراب بکتی ہے یا تو کوئی اور چیز ہوگی اس میں، تو کل ملا کر جاب ملنا بھی کافی مشکل ہے یہاں باقی جگہوں پہ۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ان حالات میں کیا دین اس کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ جی، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرضی ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ویزا لیتے ہیں۔ ویزا اصل میں کیا ہے؟ ویزا آپ کا عہد و پیمان ہے، ایک معاہدہ ہے جس کے اندر آپ کو آپ کے ملک میں آنے کی اجازت دینے والا اور آپ بطور وہاں پر مہمان کے یا طالب علم کے یا وزیٹر کے اس سے کچھ معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی دینی لحاظ سے جائز نہیں۔ معاہدہ جو بھی کیا جائے، عام زندگی میں کیا جائے، لین دین میں کیا جائے، اعزہ کے درمیان ہو، تجارتی معاہدات ہوں یا اس طریقے سے سفری معاہدات ہوں، تو جو معاہدے میں لکھا ہوا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں کوئی ممنوعات ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں کسی شخص کا حق نہیں کھاؤں گا یا قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو اب قانون کی خلاف ورزی کرنا اپنی ذات میں ایک جرم ہے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میں آپ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ جی میں کسی ملک کے اندر جا کے فلاں شعبے میں نوکری نہیں کروں گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی ذات میں ممنوع نہیں تھی لیکن معاہدے کے تحت ممنوع ہو گئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جو اپنی ذات میں کوئی ایول نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے، تو اس کے اندر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کیا وہ اس کو گوارا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ جو ممالک اس کی اجازت دیتے ہیں وہ اس کو گوارا کرتے ہیں۔ اب وہ گوارا کرنے کی ان کی نوعیت کیا ہے، کبھی وہ گوارا نہیں کرنے پہ آتے تو پکڑ دکڑ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کو میں یا کوئی عالم یا کوئی مفتی بیٹھ کے فتویٰ دے کے جائز ناجائز نہیں کر سکتا۔ یہ زمانے کی حرکیات ہوتا ہے، عرف ہوتے ہیں جس پہ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ امریکہ کی سلطنت ہے، آج سے چند سال پہلے تک یہاں پہ 25 سال سے لوگ کاروبار کر رہے تھے، نوکریاں کر رہے تھے، روزگار کے مواقع ان کو ملے ہوئے تھے، لیکن وہ غیر قانونی تھے۔ ریاست نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ ریاست بھی کیوں آنکھیں بند کرتی ہے؟ وہاں پر بھی یہ کہ اس کو معاشی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے یہاں پر کام کریں گے، ان کے باقاعدہ لاز بنائے ہوئے ہیں، یعنی تارکین وطن جو یہاں پر آتے ہیں غیر قانونی طور پہ ان کے بھی تحفظ کے لاز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے جو اطلاقی معاملہ ہے۔ تو اطلاقی معاملے میں ہمیشہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھنا چاہیے اور اپنے عرف، اپنے حالات، اپنے تمدن کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں کوئی عالم بیٹھ کے یہاں پہ حرام حلال کا فتویٰ دے گا تو اس سے دنیا نہیں چلے گی۔ تو برطانیہ سے اگر آپ نے آتے ہوئے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کو وہاں پر کوئی اور نوکری نہیں کرنی، آپ معاہدے کی پابندی کریں، لیکن آپ کا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنی پڑ رہی ہے، تو اب یہ آپ کا اور ریاست کا معاملہ ہے۔ ریاست جب تک اس معاملے میں لینینٹ رہے گی آپ کا کام چلتا رہے گا۔ جس دن ریاست اصل معاہدے کی طرف آپ کو توجہ دلائے گی تو آپ کو کام روکنا پڑے گا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسری چیز آپ نے پوچھی ہے کہ ان ممالک میں آ کے جب نوکری آدمی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پر وہ مواقع تو نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کی تجارت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کس رول میں اس سرگرمی کا حصہ بنے، تاجر کی حیثیت سے ہیں، منافع کما رہے ہیں یا سروسز دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کریں۔ اگر آپ وہاں جا کے کوئی دکان کھولتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھئی آپ دکان کھولتے ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں نہ بیچیں، اور اگر بیچنی بھی ہو تو غیر مسلموں کو بیچیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ جائز ہے نا، انہوں نے تو لینی ہے۔ تو دینی لحاظ سے اس طرح کی کوئی چیز غیر مسلموں کو بیچنا اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں۔ ہماری تو فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ان کو شراب چاہیے ہے یا ان کو سور اپنے ملک میں کرنا ہے تو اسٹیٹ ان کو منع نہیں کرے گی، تو آخر وہ کوئی لے کر آئے گا، کوئی اس کو چارہ دے گا، وہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ آپ ایک عام طالب علم ہیں،
تو آپ کا کام ایک سرور کا ہے، آپ کا کام ایک کیشیئر کا ہے، تو آپ کے ذمہ وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک تاجر سے اللہ کے دین کا مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جی نوید عرفان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر جی، آپ کی دعائیں، خیر عافیت۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اندور سے بات کر رہے ہیں، اور استاد کی بھی خیریت طلب کر رہا تھا میں آپ سے، استاد محترم جناب جاوید احمد رانگی صاحب کی۔ اللہ کا شکر ہے جی، بس بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑے تھک جاتے ہیں جلدی، لیکن اللہ کا شکر ہے زندگی چل رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین آپ لوگوں کی منتظر ہے کہ ایک بار ہندوستان آپ آئیں۔ ہم منتظر ہیں جی کہ کسی طرح سے ہمارے قدم وہاں پہ پڑیں، کوشش تو بہت کی لیکن اللہ کو بھی فی الحال منظور نہیں ہے۔ بہت خواہش، بڑی آرزو، بڑی تمنا ہے غامدی صاحب کے یہاں، تو کہیں وہ سفر پہ آمادہ نہیں ہوتے سوائے ایک سفر کے، وہ جس دن اس کا بندوبست ہو گیا اسی دن آ جائیں گے، لیکن وہ ہندوستانی ہے، لیکن اس کے اسباب ابھی تک نہیں ہو سکے۔ کوشش تو کی، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ آمین۔ میرے ایک ہی موضوع پہ دو سوال ہیں ضمن۔ جی ایک سوال یہ ہے جو آیت کلالہ کا جو مسئلہ جو سالو ہوا ابھی اتنے وقت کے بعد میں، تو اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا یہ مسئلہ جس طرح اس صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ڈاؤٹ تھا کہ ان کے لیے کلیئرٹی تھی؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا کیا پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا؟ مطلب میرے سامنے ایک کیس ہوا کہ ایک صاحب تھے، ان کی 3 اولادیں تھیں، ایک لڑکی بھی تھی، تو ان کا ایک بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ان کے 2 بچے تھے، تو اب جب یہ اس کا مسئلہ آیا، جب ان کے والد کا بھی انتقال ہوا، تو وہ ان کے پوتوں کو وہ معاملہ نہیں مل پایا، تو یہ ایک وہ چیز ہوتی کیا پوتوں کا یا بہو کا حصہ نہیں ہوتا اسلامی شریعت؟ دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت حصے مقرر کیے ہیں تو اس میں بتا دیا ہے کہ وہ حصے بلحاظ منفعت جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ کو پوٹینشیل بینیفٹ حاصل ہوتا ہے ان کو دیے جائیں گے۔ ان میں جس وقت بیٹے کا حصہ بیان کیا جاتا ہے تو بیٹا اگر نہ ہو، یا باپ کا حصہ بیان کیا جاتا ہے تو باپ اگر نہ ہو، تو کیا بحیثیت منفعت کے ان کا کوئی قائم مقام بن جاتا ہے؟ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے یتیم پوتے کی وراثت کے زیر عنوان، کہ بالکل اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ باپ کا قائم مقام بن جاتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، تو جو حصہ باپ کا ہے وہی حصہ پوتے کو بھی ملے گا۔ اسی اصول کے اوپر اگر آپ کے بھائی کو حصہ جا رہا ہے، اولاد نہ ہو، ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اگر اولاد نہ ہو تو حصہ بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک ایسا بھائی ہے کہ جو زندہ نہیں ہے اور آگے اس کی اولاد ہے، تو اسی اصول کا اطلاق وہاں پر بھی ہوگا کہ وہ جو بھانجے بھتیجے ہیں ان کو وہ حصہ چلا جائے گا۔ تو اس کو اگر آپ نے تفصیل سے سننا ہو تو ابھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز میں یتیم پوتے کی وراثت کے زیر عنوان بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس پہ غامدی صاحب نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کا جو اختلاف ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی اس کا تجزیہ اور تحلیل کی اور اپنی رائے کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ بالکل پوتے کو وراثت ملے گی، دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارا فقہ کا قانون ہے اس کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی کلالہ کے حوالے سے، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کچھ قضایا ہیں، کچھ فیصلے ہیں، ان کو ابتدا میں قبول کیا اول کے پس منظر میں، اور اسی طریقے سے یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ نساء کی 12، 13 اور آخر کی جو 76 آیات ہیں، ان کے بارے میں ابی بن کعب کی ایک قرات کو تسلیم کر لیا، جس قرات کے اندر اخ من الام و اخت من الام کے الفاظ ہیں۔ گویا یہ جو حصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو 2 نوعیتوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ جو قرآن مجید کی آیت 11، 12، 13 میں حصے بیان ہوئے ہیں یہ اخیافی بہن بھائیوں کے ہیں، ماں شریک بہن بھائیوں کے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ قرآن مجید کی ایک قرات ہے جو ابی بن کعب سے ہے جس کے اندر اخم من الام کے الفاظ آتے ہیں۔ گویا یہاں پر صرف بہن بھائی زیر بحث نہیں ہیں بلکہ اخیافی بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی زیر بحث ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیات تھی ان کو حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو اس سے جو مسئلہ تھا وہ ان کے نزدیک حل ہو گیا۔ تو ایک دفعہ جب مسئلہ پریکٹیکل سطح پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، تو دوبارہ غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو مدرسہ فراہی نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ اس نے پھر اصل سے ہر چیز کو دیکھا، تو جب اصل سے ہر چیز کو دیکھا تو قرآن مجید کا ایک ہی متعین متن ہے۔ اس طریقے سے جو وراثت کے حصے ہیں ان کو قرآن مجید نے حقیقی بہن بھائیوں اور اخیافی بہن بھائیوں میں تقسیم نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پھر یہ ناگزیر ہے کہ آپ سمجھیں
کہ یہ پھر آگے کلالہ جو کہا گیا ہے اس سے کون سے رشتہ دار مراد ہیں، اس سے پھر یہ دروازہ کھلا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں آئیں۔ باقی جو لفظ ہے اس کی حد تک کلام عرب کے جو شواہد ہیں وہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں، جہاں پر اس پہ بحث کی ہے وراثت پہ، میزان میں بھی۔ تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی ہم نے لفظ کے لحاظ سے بیان کی ہو، تاہم اطلاقی طور پر امت کے اندر یہی نقطہ نظر آج تک رائج ہے کہ وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی دارالفتہ میں فتویٰ لکھ کے بھیجیں تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اخم من الام اور اختم من الام کے ایک اور قرات ہے ابئی کی، جس پر اجماع ہے، جس کے تحت قرآن مجید میں بہن بھائیوں کے حصوں کو ہم دو نوعیتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ زیادہ دقت نظر سے دیکھنا چاہیں، چونکہ رشتے ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس پر میری ایک سیریز ہے جس کے اندر میں نے اینیمیشنز میں اس کو بیان کیا۔ جی بہت شکریہ۔ نیاز بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نیاز بٹ سری نگر کشمیر سے بات کر رہا جناب خیر عافیت سے ہیں؟ ہوں۔ الحمدللہ آپ کی ویڈیوز اور آپ کی کاوشوں سے بہت استفادہ ہوتا ہے، تو استاد محترم کو بھی ہماری طرف سے سلام، اور آپ کا بھی ہم بہت بہت ممنون ہیں۔ آپ کی عنایت جناب، محبت آپ کی۔ جی میرا سوال چونکہ کچھ کانسیپٹ میں تو گاندھی صاحب سے کیا گیا، لیکن میں یہ سوال تھوڑا مختلف انداز سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ حال میں میرا دورہ ایک نا آرکیولوجیکل سائٹ پہ ہوا، ہندوستان کی ایک آرکیولوجیکل سائٹ پہ، تو وہاں میں نے یہ بہت اچھے سے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا کہ جو بہت پرانے لوگ 4000 5000 6000 سال پہلے یہاں رہنے والے تھے، وہ غالباً ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ ذرا حالانکہ وہاں بت پرستی کا بھی کچھ ایک رواج رہا ہے، انہوں نے بت بنایا ہے، لیکن جو آج کل یہاں ملٹیپل گاڈس کو ماننے کا رواج ہے، وہ نہ ہو کے صرف ایک خدا کو ماننے والا رواج تھا ہندوستان میں۔ ایسا ہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو عرب میں بھی ایسا ہی ہے، تو لیکن پھر دیکھتے ہیں تو وہاں کا وہ آئیڈیا ذرا پولیوٹ ہو کے ملٹیپل گاڈس کو مانتے ہیں، پالیتھیزم کو مانتے ہیں۔ لیکن حال میں 1400 سال پہلے ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، ایک نئی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آتی ہے، اور وہاں اس علاقے کو، مڈل ایسٹ کو، اس آئیڈیا کو پھر سے ریجنریٹ کرتے ہیں، ایک نئی تجدید دیتے ہیں۔ لیکن ہم اس طرف جب آتے ہیں، ایسٹ کی طرف، اگر یہاں بھی پہلے پیغمبر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ بھی تو سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے یہ کہ ایسا یہاں کیوں نہیں ہوا 2000 سال پہلے کی ایک اسٹیبلشڈ، جو بھی کچھ یہاں پرانا ہوا وہ سب مت ہے، اس پر کوئی ایک ہمارے پاس کچھ ہسٹوریکل فیکٹس یا اسٹیبلشڈ کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہاں جب مڈل عرب یا اس علاقے میں پیغمبران آتے تھے، جہاں ابراہیم آتے تھے وہاں 2 بیٹے پیغمبر ہے، یہاں ان کے چچیرے بھائی بھی پیغمبر ہے، اور ایک سیریز میں اتنے سارے پیغمبر آتے ہیں، اور اس طرف کی ایسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہاں یہ سب معاملات بالکل خالی ہے۔ اور قرآن بھی جب ایگزامپلز دیتا ہے تو وہ ان لوگوں کی ایگزامپلز دیتا ہے جو عرب کے لوگ جن سے مانوس تھے، لقمان ہو، یوسف ہو، یا ایسی بھی چیزیں ہو، بنی اسرائیل کے معاملات۔ جب یہاں ہم اس چیز کو سمجھنے چاہیں، جو ہماری مت ہے، جو ہمارے یہاں کریکٹرز ہے، وہ صحیح ہے نہ صحیح ہے، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یا اس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اگر یہاں بھی ایک ہی گاڈ کا کانسیپٹ اور یہاں پلیوٹ ہوا تو یہاں ریسنٹلی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہمارے اس عقیدے کو درست کیا گیا۔ جی جناب، اس میں چند چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں گے تو امید ہے شاید آپ کی جو الجھن ہے وہ شاید سلجھ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اجرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں ہمارے علم میں صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان مقاصد کو میں آگے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس کی روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے چیزیں تو یہ کچھ سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کا ریشنیل بھی آپ پہ واضح ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہدایت کا اہتمام تو میں نے انسان کی فطرت کی سطح پہ کیا ہوا ہے، لیکن یاد دہانی کا یہ بندوبست پہلے دن سے جاری تھا، اور ہزاروں سال تک ہر جگہ، ہر بستی، ہر قریے، ہر نگر، ہر شہر میں میرے پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اس اصول پر ہمیں یہ ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہ ہو، کوئی اور دلیل نہ ہو، تاریخی شاہد نہ ہو، لیکن اللہ کی کتاب کا یہ بیان ہی کافی ہے کہ جب ہر جگہ آتے رہے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی خطہ، چاہے وہ آسٹریلیا ہو اگر وہاں پر انسان آباد تھے، امریکہ ہو یا ہندوستان ہو، ہر جگہ پیغمبر آئے ہوں گے۔ اور پھر یہ جو
آپ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں یا اور جو کچھ شواہد مل جاتے ہیں اس سے بھی اس دعوے کی تائید یا تصدیق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اگرچہ کوئی حتمی یا قطعی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اصول میں مان لیتے ہیں اللہ کے بیان کی بنیاد پہ کہ ہر جگہ پر آئے ہوں گے۔ اب آنے کا سلسلہ وہاں رک گیا اور یہ جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر جاری رہا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی جو اسکیم تھی اس میں اللہ نے خود تبدیلی کی، اور تبدیلی کے جو حکم ہیں، تبدیلی کے جو وجوہات ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں، قابل فہم ہے۔ میں ایک صرف آپ کے سامنے اشارہ رکھتا ہوں، بہت تفصیلی گفتگو کا تو یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس امتحان میں خدا کی ذات کا ایک حجاب اور پردہ ہے جو حائل ہے۔ پیغمبر آ کر اس ذات کا تعارف کرا دیتے ہیں صفات کے ذریعے، اس کے الفاظ کے ذریعے، قانون و شریعت کے ذریعے، لیکن پھر بھی انسان کا یہ امتحان باقی رہتا ہے کہ خدا کو چونکہ ہم نے حقیقت میں نہیں دیکھا، تو اب یہ سوال، یہ اضطراب، یہ ارادہ اور عمل کا امتحان یہ چلتا رہتا ہے کہ ہم اس حقیقی خدا کو دریافت کریں اور پھر اس پر ایمان لائیں، غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لائیں، بن دیکھے اس کو مانیں، ان دلائل کی بنیاد پہ انفر کر کے ایمان لائیں، پیغمبر کی جو ہدایات ہیں اس پہ غور و فکر کر کے ایمان لائیں۔ تو اس سے جو امتحان ہے وہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ آج پیغمبر تشریف لے آئے اور پوری دنیا کے اندر لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہو، اور وہ اپنا بے خطا علم پیش کریں جس کے اندر کوئی نشو و ارتقا نہیں، جس کے اندر کوئی تضادات نہیں، اور وہ اس درجے میں معجزات دکھائیں، تو اس کے نتیجے میں جو حجاب ہے خدا کی ذات کو ماننے کا وہ اٹھ جاتا ہے۔ گویا پھر امتحان نہیں رہتا، امتحان بنتا ہی تب ہے جب وہ تھوڑا سا حجاب قائم رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک تبدیلی جو آج سے چند ہزار سال پہلے آنی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ قومیں ایک سویلائزڈ نیشن کے تحت، متمدن معاشروں کے تحت یکجا ہونے لگی۔ پہلے ہنٹر گیجر کی سوسائٹی تھی، قبائلی تمدن تھا، لوگ ادھر ادھر رہتے تھے، پھر کرتے کرتے یکجا ہوئے، وحدت پیدا ہوئی، اس سے ایک عصبیت شناخت کا تصور پیدا ہوا، اس سے زمین اور ملکیت اور علاقے کا تصور پیدا ہوا، اس سے سویلائزیشن، ثقافت پھوٹنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اب وہ ہر نگر ہر قریے میں پیغمبر نہیں بھیجیں گے، بلکہ دنیا کے وسط میں 2 قوموں کا انتخاب کریں گے، اور وہ قومیں خود پیغمبری کو ریپلیس کر دیں گی، گویا پیغمبر بھی اب نہیں آئیں گے، اور قومیں پیغمبر کا کام کریں گی۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ دنیا متمدن معاشروں میں پھیل رہی ہے تو حجاب اور پردہ بھی برقرار رہے گا، کیونکہ کوئی خدا کا پیغمبر براہ راست نہیں کھڑا ہوا کہ وہ آ کر دعویٰ کرتا ہے خدا ہے اور دنیا کو لائیو اسٹریم پہ آپ نے دکھا دیا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور سب مان لیں۔ نہیں، لوگ ان کے پیغام کو آگے پھیلائیں گے اور پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے کیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو کام کرتے ہیں تو وہ خود دنیا کے ساتھ جب کرتے ہیں تو عالم اسباب میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ قوم کی تشکیل کی بنیاد رکھیں۔ تو ابراہیم ہی کے 2 پیٹوں میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ایک کو وہاں آباد کیا جا کر کنعان کے علاقے میں اور دوسرے کو جزیرہ نما عرب کے علاقے میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب یہاں پر آپ قوم کی تشکیل کریں۔ تو یہ قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں، کیونکہ ان کا خود اپنا بھی امتحان ہے، اسی کے اندر انبیاء آ رہے ہیں، وہ انہی کو مار رہے ہیں، کبھی قوم بنتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی شہادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے خود اس ذمہ داری سے ان کو معزول کر دیا کہ تمہیں جو میں نے پیغمبری کے بعد شہادت علی الناس کی ذمہ داری قوم کو دی تھی، بنی اسرائیل کو، تم اس سے معزول ہو گئے ہو۔ اور اس میں پھر سیدنا مسیح آخری پیغمبر آئے، انہوں نے اتمام حجت کیا اور اس قوم سے یہ ذمہ داری لے لی گئی۔ اسی اسکیم کے تحت جو دوسرا حصہ تھا ذریت ابراہیم کا بنی اسماعیل میں، وہاں پر پھر آخری پیغمبر بھیجے گئے اور وہاں پر یہ ذمہ داری قوم کے سپرد کی گئی۔ تو وہ ذمہ داری ہے جو پھر اب قیامت تک اس قوم نے، بنی اسماعیل نے نبھانی ہے اور اس کے پیغام کو لے کے جانا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پیغمبر تو نہیں آ رہے، لیکن پیغمبر کو قوم نے ریپلیس کر دیا، اور قوم کے پاس پیغمبر کی ذات نہیں ہے، پیغمبر کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو آج بھی ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر گھر کے اندر خدا کی آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے پیغمبر کی آواز پہنچ رہی ہے۔ تو سلسلہ منقطع کبھی نہیں ہوا، یعنی ہدایت کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے کے سلسلے کی اسکیم کو تبدیل کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا حجاب برقرار رہنا چاہیے ہے،
اور پیغمبر اس وقت تک آئیں گے. آخری پیغمبر کب آئے ہمارے؟ تاریخ کے دور کے اندر، یعنی ان کی شخصیت ایک معلوم تاریخ کے اندر کھڑی ہوئی ہے. تو بس اس کے بعد اللہ نے سلسلہ روک دیا. اب قوم اس کو ریپلیس کر رہی ہے، قوم اس کا کلام پیش کر رہی ہے، ہر جگہ پہ وہ کلام جا رہا ہے، اور لوگوں کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں اس کو نہیں مانتے. جی بہت شکریہ. طارق علی آپ اپنے سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام ہے اللہ توحید تشریف. پہلے تو حضرت یہ ہے کہ علم النبی پہ آپ کو محبت مبارک ہے. پہلی جلد موصول ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بات. تو پوری جو ہے بالخصوص اس طالب کرم کو آپ کو مبارک یاد ہو رہی کہ اللہ وہی کرے کہ بہت شکریہ جی. ہم نے تو اس کی تحقیق میں لکھنے میں محنت کی ہے، شائع کرنے میں اداروں نے محنت کی ہے. ہمارے اکبر الزمان صاحب انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دقت نظر سے اس کو شائع کیا، اور بہت عمدہ حقیقت میں وہ شائع ہوئی. میں پیسوں کو صحافی رہا ہوں اور ہمارے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اکبر الزمان صاحب نے ہی وہ کیا تھا طالب محترم کریم لیلاب میں یہ بارہ پیج پر چھپا تھا. وہ ہوتا ہے جو کشمیر کی واحد پبلیکیشن ہے، اسے اعزاز حاصل ہے کہ قریب ان کا یہ ہم نے اس طالب محترم کا کیا ہے. تو پہلی چیز جو کہ انگریزی ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے کمپلیٹ کی. تو میرا جناب مختصر سے میرے دو سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی نظر میں استاد محترم اور مرحوم مولانا وحید الدین خان صاحب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسے آپ کہیں گے جہاں یہ دو الگ الگ راہوں پر نظر آتے ہیں، یہ جسے اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی شدید درجے کا اختلاف ہو. ایک تو یہ ہے کہ جو مجموعی طور پر کوئی معاملات کے ہوتے وہ تو چلتا رہتا ہے، شدید مطلب شدید معاملات میں کہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا جہنم جو ہے وہ ابدی ہے؟ کیونکہ بارہ جب کسی کو سزا نہیں جاتی ہے، چاہے وہ کسی کو قید کی ہو 10 سال کی ہو 5 سال کی ہو، اس کے بعد 12 سے یہ ذمہ طریقہ ہے. تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں تو رکے گی ہو. تو کیا اس کے لحاظ سے جہنم ابدی ہے یا ایک ٹیمپرری معاملہ؟ جی، آپ کے دوسرے سوال کو جو میں سمجھ سکا ہوں پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں کہ جہنم ابدی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بتایا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، اس کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک امتحان کے نتیجے میں سزا اور جزا کا جو پورا مرحلہ ہوگا اس میں سزا سے گزارنے کے بعد اس کا خاتمہ کر دیں. کہ امکان قرآن مجید کے اندر خود بیان ہوا ہے سورہ ہود کے اندر، جہاں پر بتایا ہے جنت اور جہنم کو تقابل میں رکھے. تو وہاں پر جنت کے بارے میں کہا ہے عطان غیر مجزوز، یعنی یہ لامتناہی اور ختم نہ ہونے والی اللہ کی ایک عنایت ہے. اور اسی کے ساتھ جہنم کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ربک لفعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، تیرا پروردگار جو چاہے گا وہ اس کے ساتھ کر گزرے گا. تو اس سے ایک امید، ایک رجا، ایک ہوپ سی نظر آتی ہے کہ شاید جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے. اب اس پہ کوئی شخص سے پوچھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو اس پر عرض یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ خدا کا وعدہ ہے، اور جو جہنم ہے، دوزخ جو ہے، وہ خدا کی وعید ہے. وعید کہتے ہیں دھمکی کو، ڈرانے کو، تحذیر کو، کسی چیز کے بارے میں متنبع کرنے کی چیز کو. تو اس کے بارے میں کہیں یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی اس پر عمل درآمد رہے گا. تو وعدہ تو ہمیشہ پورا ہوگا. وعید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مالک کا اختیار ہے کہ اگر وہ اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. آپ کو جو پہلا سوال تھا وہ آواز شاید صاف نہیں تھی، واضح نہیں ہو سکے کہ مولانا وحید الدین خان اور غامدی صاحب میں آپ کوئی تقابل کے حیثیت سے کوئی سوال کر، میں نہیں سمجھتا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کو اس طریقے سے سامنے آمنے کھڑا کر کے کوئی اختلافات کی تعیین کرنی چاہیے. اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں. مولانا وحید الدین خان جو ہیں وہ ایک تخلیقی مفکر ہیں، ایک داعی ہیں، ایک بڑے عالم ہیں،
اسی دبستان شبلی کا حصہ ہیں، اسی جو منہاج ہے فراہی منہاج، اسی سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، اسی سے نکلے ہوئے ہیں، مدرسۃ الاصلاح کے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ تاہم جب بھی کوئی اسکول آف تھاٹ تشکیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنا حصہ اس میں ڈال کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور حصہ ڈالنے کا عمل ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی بقدر ہوتا ہے۔ تو مولانا وحید الدین خان اصل میں ایک پچھلی سیڑھی ہے، ایک پچھلا اسٹیپ ہے، بلکہ اس کو میں یوں بیان کروں گا کہ گویا ایک روایتی تعبیر دین سے جب ایک آدمی فراہی منہاج کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کے جو کچھ مراحل ہیں برزخ کے، اس میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے اور اس کے اندر ان کا بے پناہ کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن وہ کنٹریبیوشن اور اس کے بعد مدرسہ فراہی کی پوری تشکیل جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے کام کی صورت میں ہوئی ہے، اس کا کوئی تقابل کسی پہلو سے بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ کام جو ہے وہ ایک الگ منہاج یا الگ اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے۔ وہ نتیجے کے اعتبار سے وہی کام ہے جو مدرسہ فراہی بھی کر رہا ہے، لیکن غامدی صاحب کا کام اصل میں اصول سے اطلاق تک پوری کی پورے ایک تعبیر کو مدون مرتب کرنے کا کام ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں حضرات کا کوئی تقابل نہیں بنتا۔ یعنی ایک تقابل تو وہاں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو تعبیر دین دی ہے، جو ابن تیمیہ کی تعبیر دین ہے، اور مولانا فراہی کی جو تعبیر دین ہے، اس میں کیا موازنہ ہے، تو یہ موازنہ بنے گا۔ لیکن آپ کہیں بھائی مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی اور مولانا فراہی کے مابین کیا ہے، تو یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ دونوں الگ الگ میدان کے، الگ الگ فیلڈ آف نالج کے لوگ ہیں، اور مولانا وحید الدین خان جو ہیں وہ اگر نہ ہوتے تو مولانا جاوید احمد غامدی صاحب بھی نہ ہوتے، اس لیے کہ وحید الدین خان صاحب نے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اس قصر کو توڑا ہے، وہ توڑنے کا کام ہے ان کی کنٹریبیوشن۔ اس کے بعد نئی عمارت بنانا، یہ وہ اس میدان میں گئے ہی نہیں۔ نئی عمارت بنانے کا کام مدرسہ فراہی کے اکابر علماء نے کیا، اور اس کو جاوید احمد غامدی صاحب نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو مولانا وحید الدین خان نے اس قصر کو توڑا ہے۔ خود غامدی صاحب آپ یہ دیکھیں نا، تعبیر کی غلطی، وہ پہلی کتاب ہے جس نے جو اقامت دین اور غلبہ دین اور جماعت اسلامی کی پوری فکر ہے، اس کی جو قصر تھا اس کے اندر درار ڈال دی۔ یعنی وہ اگر یہ نہ لکھتے تو شاید غامدی صاحب کی اس درجے میں ابتدا ہی نہ ہو سکتی، یعنی اس درجے میں متوجہ ہی نہ ہوتے۔ تو ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو وہ ان سے پہلے کھڑے ہوئے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے حوصلہ دیا ہے، جنہوں نے سوالات اٹھائے، پھر انہوں نے اپنی ایک فیلڈ متعین کر لی، وہ دعوت کی تھی، تذکیر کی تھی، یاد دہانی کی تھی، اور آخرت اورینٹڈ، یعنی خود تعبیر دین جو بنی تھی جماعت اسلامی یا مولانا مودودی کی اقامت دین کے پس منظر میں، جس کے اندر دنیا تھی اصل، یعنی دنیا کو تبدیل کرنا، اس کا رخ انہوں نے موڑ کے دین کی جو حقیقی تصویر تھی، آخرت کی اورینٹیشن، اس کی طرف اس کو موڑ دیا۔ لیکن جو علم کے حقیقی مسائل تھے اس کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، یعنی وہ اس طرف گئے ہی نہیں، بلکہ اس میں اور اس طرف نہ جانے کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب شخص قصدن نہیں کیا۔ ایک آدمی اپنی افتاد طبع، اپنے رجحانات اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اور یہ کوئی کمتر یا برتر صلاحیت کی بات بھی نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کو اپنا محور و مرکز ہی نہیں بنایا، مطلب نہ اصول فقہ کو بنایا، نہ اصلاً حدیث کو بنایا، کہ نہ قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے اندر کیا حیثیت ہے قرآن مجید کی، اس کو بنایا۔ اطلاقی طور پر بہت ساری جگہوں پر وہ وہی بات کر رہے ہیں چونکہ مدرسۃ الاسلام میں پڑھے، جو فراہی منہاج میں ہیں، لیکن اصولی طور پر ان کے ہاں اس منہاج کی ڈیولپمنٹ کا کام اصلاً نہیں ہوا، تو اس لیے کوئی تقابل نہیں بنتا۔ جی بہت شکریہ۔ توحید بھائی آپ اپنا سوال کریں۔ جی توحید بھائی آپ کو آواز اگر آ رہی ہے تو۔ جی آ رہی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی یہ الہات کی سیریز بھی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے، اور تیسرا پارٹ بھی آ گیا ہے۔ اسی کے مطلب اس کی ضمن میں نہیں، اس سے پہلے بھی یہ کئی بار یہ سوال آپ نے بھی رکھا ہے، استاد نے جواب بھی دیا ہے، تو اس کے کچھ جو ملحدین ہیں ان کے کچھ اعتراضات ہیں جو میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کہ غامدی صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ جب ہم بایولوجیکل پروسیس کو دیکھتے ہیں تو انسان ایک نطفے سے نیچرل کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے تحت وجود میں آتا نظر آتا ہے ہمیں۔ جب تمام اسباب ایک طریقے سے ہم کہیں مکمل ہو جاتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اسباب مکمل نہ ہوں تو پیدائش نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسباب ایک طریقے سے ناقص ہو جائیں تو بچہ ڈیفارم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں وہ ارادہ یا کسی شخصی ہستی کا وہ تعین کس مقام پر آپ کو نظر آتا ہے؟ مطلب وہ یہ پورا ایک پروسیس کا پورا جال ہے کاز اینڈ افیکٹ کا جو ہم اس پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جب یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے،
تو وہ اس پورے پروسیس میں کہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ جی، اگر آپ سن رہے ہیں اس سیریز کو تو انشاءاللہ اس میں ابھی علم کی جو بنیاد کی بحث ہے اس کے بعد اسی بحث کا آغاز ہوگا. اس میں غامدی صاحب کی زبانی آپ اس کا تفصیلی تجزیہ بھی سنیں گے. لیکن چند چیزوں کی طرف میں اشارہ بس کر دیتا ہوں. یہ کہیں نہیں کہا جاتا کہ انسان ایک مخلوق ہے تو اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، نہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں. انہوں نے خود اپنی کتاب میں میزان میں جو 3 نئے مقدمات لکھے ہیں اس میں جس چیز سے اس بات کا آغاز کیا ہے وہ یہ کہ انسان مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یہ مخلوق ہونے سے کہیں لازم نہیں آتا. اس کا خالق کائنات ہو سکتی ہے، اس کا خالق کوئی اور کسی ہستی کو آپ مان لیں. یہ بحث آگے کی بحث ہے اور اس کے دلائل اگر اس کو صرف کاز اینڈ افیکٹ کہا جائے تو اگر کائنات کو بھی نہ کہیں، مطلب کائنات خود ایک کاز اینڈ افیکٹ وہ پورا معاملہ ہو رہا ہے. آپ اس کو جو بھی نام دیں، سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ بنی ہوئی ہے، جیسے بھی بنی ہوئی. آپ اس کے لیے تعبیرات اختیار کر لیں. جب آپ کہتے ہیں نا کاز اور افیکٹ، تو یہ تعبیرات بھی ایک اپنی کونیٹیشن رکھتی ہیں اور اس کونیٹیشن کے اندر کائنات کے اندر یہ عمل آپ سے آپ ہو رہا ہوتا ہے. گویا پہلے مرحلے میں کائنات نے کیا اور اس کے بعد آپ سے آپ ہونا شروع ہو گیا. اس میں بھی آپ جب اندر اترتے ہیں، جن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ ہے تو کیا آپ اس کا کوئی محرک اول بھی مانتے ہیں، علت الجل بھی مانتے ہیں؟ تو آپ اس کو مانتے ہیں کہیں سے یہ شروع بھی ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بھی شروع ہوا ہوگا لیکن اب یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے. تو وہ سوال کا خاتمہ نہیں ہوتا. یعنی سوال جو ہے وہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تخلیق کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے وجود کو دیکھ کر کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائے گئے ہیں؟ یہ سوال ہے، بس اتنا سا سوال ہے. اگر اس کا جواب آپ کہتے ہیں ہاں، تو وہ آگے کی بات ہے کہ کیسے بنائے گئے ہیں. کاز اور افیکٹ سے بنائے گئے ہیں، کائنات کے تعاملات سے بنائے گئے ہیں، کسی ہستی نے بنایا ہے، غیر ہستی نے بنایا ہے. یہ اس کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے. یہ دو بالکل الگ الگ بحثیں ہیں. یعنی اگر آپ کا یہ دعویٰ، اس کے بعد ہم پھر وہ اصل میں رستہ روکا جا رہا ہوتا ہے کہ یہیں سے رستہ روک دو، ان کا خالق بیچ میں نہ آئے. تو ہم اپنے خالق کو بیچ میں بالکل بھی نہیں لے کے آتے. اس بنیاد پر اصل سوال پر اتفاق ہونا چاہیے جس پر ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور وہ بہت اہم بحث ہے. اور غامدی صاحب نے ماشاءاللہ اس کو جس طریقے سے ابھی تک بیان کیا اور اگلی بھی چند قسطوں میں بیان کریں گے، وہ ہم نے کچھ ابھی 5-6 قسطیں تو اس کی ریکارڈ ہو گئی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ رہی کہ علم کی بنیاد کیا ہے، وہ ہے ہمارے حواس کے ذریعے سے نفس اور مادے اور ان کے مظاہر کا علم. حواس ظاہری ہوں گے تو مادے تک رسائی حاصل کریں گے، باطنی ہوں گے تو نفس تک حاصل کریں گے، اور اس سے سیلف ایگزسٹینشل ریئلٹیز، ایگزسٹینشل ٹروتھس وہ پیدا ہوں گے. ان کو وجودی حقیقت کہا جائے گا. اب بحث یا تو وہاں پر جا کر شروع کی جائے کہ آپ کہیں جی میں کسی چیز کو وجودی حقیقت مانتے ہی نہیں ہوں. نہیں مانتے بہت سارے لوگ، سوفسطائی بھی نہیں مانتے، ہیوم بھی نہیں مانتا، اور بھی لوگ نہیں مانتے. تو پھر بحث وہاں کا دائرہ وہاں چلا جائے گا. پھر خالق، اللہ تعالیٰ، مذہب، اسلام، اس کی بحث ختم ہو گئی. اب پہلے بحث ہوگی آپ سے یا کسی بھی شخص سے وجودی حقائق کو دنیا میں تسلیم کرتے ہو. کہتے ہیں میں تو مانتے نہیں ہوں بھائی، میں تو وجودی کو، جب وجودی کو نہیں مانتے تو پھر وجود کی تخلیق، وجود کا خالق، وجود کی توجیہ، وجود کا انجام، اس کی بحث ہی کا خاتمہ ہو گیا. تو ہم تو ان انسانوں سے گفتگو کریں گے جو وجودی حقائق کو مانتے ہیں. تو انسان بنایا گیا ہے، بنا ہے. کیسے بنا ہے؟ کاز اینڈ افیکٹ سے بنا ہے، آسمان کی بجلی سے بنا ہے، زمین کی مٹی سے بنا ہے، خود بخود جیسے بھی بن گیا. بنا ہے یا نہیں بنا؟ یہ ہے سوال، بنیادی سوال. اگر بنا ہے تو بنانے والی کوئی کاز ہونا چاہیے ہے. آپ اس کو کاز کا نام دیں، علت کا نام دیں، وجہ کا نام دیں، سبب کا نام دیں، خالق کوئی بھی نام دے دیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. تو یہاں سے بحث کا آغاز ہوگا. تو اس سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ انسان آخر دنیا کے اندر بچہ جو ہے وہ بغیر، آپ نے دیکھا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے بغیر بھی پیدا ہو گیا ہو. کون، یہ مطلب کون کہتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ آپ سے آپ خود بخود، آپ تکیہ اٹھائیں تو نیچے سے نکل آتے ہیں؟ وہ تو میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر نطفے اور بیضے کا اتصال ہوتا ہے، اس کے اندر کروڑوں نہیں اربوں وہ سیلز ہوتے ہیں جن میں سے کوئی 1-2 رسائی پاتے ہیں. اس کے نتیجے میں خوراک پہنچتی ہے، اس خوراک پہ ہڈی چڑھتی ہے، اور پھر گوشت بنتا ہے، پھر 9 مہینے گزرتے ہیں، پھر وہ بچے کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے. اس سب عمل کو، یہ جو عمل ہو رہا ہے یہاں پر تو میں کر رہا ہوتا ہوں نا، میں کر رہا ہوتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو یہ عمل میں کر رہا ہوتا ہوں، یعنی میرے ارادے کے بغیر مخلوق وجود میں آتی ہے. مطلب میں اگر یہ ارادہ کروں، کئی لوگ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں نا جو بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے، ایسے ہی ہے نا.
جو نہیں کرنا چاہتے تو ان کے بچے نہیں ہوتے پیدا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا عمل بتا رہا ہے کہ یہ کام میرے ارادے سے ہوتا ہے. یعنی یہ کام ارادے کے بغیر نہیں ہوتا, میرے سے ہو, کائنات کے ہو, خالق کے ہو, اس کی بحث ابھی نہیں ہو رہی. تو اگر میرے ارادے سے ہوتا تو گویا میں نے اس کو بنانے کا عمل کیا ہے, تو مخلوق تو وہ پھر بھی ہو گئی نا, بنی ہوئی تو پھر بھی ہو گئی, بنائی گئی ہے نا. مخلوق کہتے ہیں وہ جس کی تخلیق ہوئی ہو, جس کو بنایا گیا ہو. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ ہو, سبب نہ ہو, اسباب نہ ہو, یہ نہ ہو. تو مخلوق تو وہ ہے. تو یہ وجودی حقیقت ہے کہ انسان مخلوق ہے. اس پر پھر نقطہ نظر ہے الہاد کا, وہ پوری پوری رائے رکھتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا ہے. ایوولوشن کا جو پورا تصور ہے اس کے اوپر الہاد کا مقدمہ, وہ آگے زیر بحث آئے گا انشاءاللہ. جب مذہب کا مقدمہ پیش کریں گے پھر الہاد کا مقدمہ بھی زیر بحث آئے گا. بس میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ سپرسٹیشیس جو بلیف ہوتے ہیں, جس کو ہم سپرسٹیشیس بلیف بول دیتے ہیں, پھر ریلیجیس بلیف کو ہم سپرسٹیشیس بلیف نہیں بولتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے جو ایک بلیف کو ریزنیبل. یہی بحث شروع کی ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو بحث کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے, یہیں سے بحث کا آغاز کیا کہ انسان کے لیے اس کے علم کے ذرائع ہیں کیا. ابھی تو کوئی مذہب کی بحث اور بات ہی نہیں ہوئی. تو اگر اس پہ اتفاق ہو جائے گا تو پھر ہم سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کی طرف جائیں گے, ایگزسٹینشل ریئلٹیز کو دریافت کریں گے. ان ایگزسٹینشل ریئلٹیز کی دریافت میں بھی مذہب کہیں بھی نہیں آئے گا. یہاں پر صرف میں اور انسان مخاطب ہے. اس سے کچھ ریئلٹیز دریافت ہوں گی, ان ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کچھ سوالات پیدا ہوں گے. ان سوالات کے پھر جوابات ہم تلاش کریں گے. الہاد بھی جواب دیتا ہے, مذہب بھی جواب دیتا ہے. تو یہ بڑی جس کو آپ کہتے ہیں برسوں کی محنت اور ریاض کے بعد. کئی سالوں سے اس کے ہیں, اور اللہ اس کو کامیاب بھی عطا فرمائے. شکریہ بہت جی بہت شکریہ. فیضان حسن صاحب, آپ نے سوال کر لیں. السلام علیکم حسن الیاس صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا تعلق سری نگر کشمیر سے ہے, جی اور میں جامعہ کشمیر میں اردو ادب کا ریسرچ اسکالر ہوں. ماشاءاللہ. میرا کوئی سوال نہیں ہے. ارے مجھے ایک بات کہنی ہے, ایک اعتراف کرنا ہے. میں چند برس سے فکر گاندھی سے متعارف ہوا ہوں, اور اس سے قبل میرا ذہن ازل و ابد کے وجودی مسائل سے جوجھتا رہا, اور الحمدللہ مجھے بتدریج لگ بھگ تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہیں. گاندھی صاحب کے حضور میرا خلوص برا سلام پیش کیجیے گا. میری یہ شدید خواہش ہے کہ خداوند کے فضل سے استاد محترم کے ساتھ ملاقات کا موقع نصیب ہو. خداوند ان کی عمر میں صحت و برکت عطا فرمائے, اور ان کی خدمت میں انہی کا شعر بطور گلدستہ میری طرف سے آپ پیش کیجیے گا. خون کے لالا زار سے لایا ہوں نظر کے لیے, لالا کی جس کے داغ میں میرا وجود ہے نہاں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت عنایت, آپ کا شکریہ. اللہ آپ کی محبت کو برقرار رکھے, اور اس کے جزا میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے. آمین. صحیح. حسن بھائی, میں بیچ میں جب تک یہ لوگ اپنا مائک سیٹ کر رہے ہیں, جاوید صاحب کی جب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک جگہ سمجھایا بھی ہے پہلے کہ واو قرآن مجید میں کچھ جگہ تفسیر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, جیسے قرآن کتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل میں استعمال کیا تھا. اس کی نظیر کہیں ہے باقی عربی ادب میں؟ کیونکہ ہمیں تو اس طرح نہیں ملتی عام طور پہ. یہ بہت ہے. یہ تو آپ اگر صرف کوئی بھی نحو کی کتاب اٹھائیں, اس میں واو کن مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ پڑھ لیں تو اس میں بالکل واضح سادگی سے لکھا ہوتا ہے کہ واو عطف کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے آتا ہے, اس کے لیے آتا ہے, تفسیر کے لیے آتا ہے. اب وہ کلام میں جس جگہ پر آیا ہے وہاں پر اس کے قرائن اور شواہد کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا یہ تفسیر کا واو بن رہا ہے. مثلا دیکھیے نا, قرآن مجید نے جہاں پر یہ بتایا ہے کہ قرآن اتارا والمیزان, تو وہاں پر یہ بیان کیا استاد نے کہ واو تفسیر کا ہے. تو اب یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید ہی حرف آخر ہے, تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے, اور اس کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو یہ تو کوئی بھی کلام جو آپ اپنے پس منظر میں ایک مقدمہ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے, بیان کر چکا ہے, جب اس کی روشنی میں اس کو تسلسل سے پڑھیں گے تو کوئی دوسرا ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ. باقی یہ جو موضوع ہے اس پر میرا ایک آرٹیکل ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا, جس میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر واو جو ہے وہ تفسیر کے لیے کہاں آتی ہے, اس کے شواہد بھی ہیں وہاں پر, اور اس آیت کے اندر کیسے واو تفسیریہ بن جاتی ہے. جی بہت شکریہ. مامور صاحب اپنا سوال کریں. جناب حسن بھائی السلام علیکم.
میرا نام مامور علی انڈیا سے ہوں، میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں۔ پہلے تو میں آپ کا اور اکبر بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں دین کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ حسن بھائی، میں 9 سال سے جماعت اسلامی کا رکن ہوں۔ میں نے جماعت اسلامی کے لٹریچر کا کافی حد تک مطالعہ کر لیا ہے۔ الحمدللہ جماعت کا لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے جو فکر پیدا ہوتی ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، یعنی فریضہ اقامت دین۔ اب میں تقریباً 7 سال سے استاذ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، جس میں میزان، برہان، مقامات، علم النبی، ڈیلس کے خطبات، میزان کے لیکچر، تحریک اسلامی عہد پہد اور 23 اعتراضات کی سیریز اور الحاد سیریز وغیرہ وغیرہ۔ میں استاذ کی فکر سے کافی اطمینان یا اتفاق رکھتا ہوں۔ ہماری ایک میٹ استاذ سے بھی ہو چکی ہے لیکن اس میٹ میں نے استاذ کو جماعت کے بارے میں کچھ بتایا بھی تھا، لیکن محترم جماعت کی جو کارکردگی ہے میں اس کی افادیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج مجھے جو بھی کچھ دین کا شعور ہوا ہے وہ جماعت کی دین۔ جماعت اسلامی کے کاموں میں اخلاقی تربیت، تعلیمی خدمات، سماجی خدمات، جمہوری اصولوں پر عمل، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن جیسی دینی تنظیم کا قیام، نظم و ضبط، عدل و انصاف کی حمایت، سیاسی کردار۔ مسئلہ یہ ہے کہ استاد کا مشورہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہ کر کام کرتے رہیں، پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا ہر کارکن کو جماعت کا لٹریچر پڑھوانا ہوتا ہے اور اس طرح کے کارکن یا ارکان پیدا کرنے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی فکر کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اب میں بڑی کشمکش ہوں حسن بھائی اس معاملے میں کہ میں اس لٹریچر کو دوسروں کو پڑھواتا ابھی مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، اور دل میں یہ خیال بھی پریشان کرتا ہے کہ میں نے جماعت اسلامی سے ایک عہد بھی باندھا ہے۔ آپ میری سوچن کے حل میں میری رہنمائی کر دیں، بڑی مہربانی ہو۔ دیکھیے، میں بطور طالب علم کے آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پر غور و فکر کیجئے گا، کسی نتیجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آپ جب کسی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں نا تو اس کے بے پناہ محاسن ہوتے ہیں، بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک ماحول دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، خود آپ کو اپنی ذات پر اس کا قرض محسوس ہوتا ہے کہ ہم عام سے لوگ تھے، ہمیں کوئی دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو ان لوگوں نے، ان کے اکابرین نے اتنی محنت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کے لٹریچر نے خدا شناسی پیدا کی، عبادت کا ذوق پیدا کیا، پھر حلقے بن جاتے ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، روابط ہیں، پھر انسان کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے جو اس کی یاداشت اور حافظے کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی ایک فکر کو درست سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہوں اور اس فکر کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ ویسے نہیں رہتے جیسے ہماری آپ کی خواہش توقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ وابستہ ہیں ان کے ہاں وہ ذہنی سفر نہیں ہوا ہوا جو ذہنی سفر آپ کے ہو گیا ہے۔ اب جب ان کا وہ ذہنی سفر نہیں ہوا ہوا تو وہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں گے نہیں جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں گے اگلے کچھ عرصے میں کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی تعلق پیدا کیا جائے کہ جس میں وہ آپ کو ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ قبول کر لیں۔ جو جماعتی نظم ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی، اگر آپ کہیے نا، اگر وہ دین کے نام پر بنتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر اگر فکر کے اندر کوئی احیاء ہو گیا ہے یا فکر کے اندر کوئی تجاوز ہو گیا ان کی نظر میں، تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے میکینزم نہیں بنے ہوئے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے اندر اگر یہ میکینزم بنا ہوا ہوتا تو جو اتنا بڑا دماغ جو آج تک جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے وہ تو مولانا مین حسن اصلاحی ہے، وہی کسی طریقے سے اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا کام ہے یہ آپ کی طرف سے تو پوری حد تک ہوگا، آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ بھئی میں صرف ایک مثال کے طور پہ اقامت دین یا فریضہ اقامت دین یا غلبہ دین یا اس تصور پر کچھ سوالات ہیں، باقی جماعت اسلامی 99% ٹھیک ہے، بڑے اچھے کام کر رہی ہے تو میں تو اس کے ساتھ چلوں گا۔ آپ چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن جب ایک جماعت بن گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑی
وضاحت اور صفائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. اگلے کچھ سال آپ اس تذبذب میں گزریں گے اور آخر کار اسی نتیجے تک پہنچیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں. میں خود اس پورے سفر سے گزرا. یعنی ہم دیوبندی روایت کے اندر پیدا ہوئے, فراہی منہاج سے تعارف ہوا, 70-80% باتیں ہمیں بالکل سیمی لگتی تھیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ ہی شاید قبولیت ہو جائے. تو کچھ ہی عرصے بعد اندازہ ہو گیا کہ اصل میں جب وہ قبول کر لیں گے ہمیں ہمارے ان انحرافات کے ساتھ, تو پھر ان کی جو شناخت ہے وہ شناخت برقرار ہی نہیں رہے گی. شناخت بنتی ہی تب ہے جب آپ تعین کرتے ہیں, چیزوں کی حدود بندی کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, اگر ملکوں کی سرحدیں اٹھا دی جائیں تو پھر قومیت کی کوئی تصور یا بنیاد باقی نہیں رہے گی. پھر یہاں سے بھی لوگ آئیں گے, وہاں سے بھی لوگ آئیں گے, تو پھر نہ کوئی امریکی قوم ہوگی, نہ کوئی ملے قوم ہوگی, نہ کوئی پاکستانی ہوگا, نہ ہندوستانی ہوگا, سب کھل جائے گا. تو جیسے ہی آپ حدود بندی کرتے ہیں, اسی لیے غامدی صاحب کا یہ اصرار ہے کہ دین کے نام پر کوئی جماعت نہیں وجود پذیر ہونی چاہیے. اس لیے کہ دین تو نام ہے غور و فکر کا, اس کے اندر مثال کے طور پر اس طرح کی تجدید بھی ہوتی رہے گی, لوگوں کے نظریات بھی بنتے رہیں گے. تو وہ بنی ہی, یعنی ان کو بھی مارجن دیں. ان کی ساخت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس انحراف کو قبول, اور اگر قبول کر لیا جائے تو پھر وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ برقرار آپریٹ نہیں کر سکتی, ادارے بھی آپریٹ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہم نے المورد میں اس کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ ایک بڑے دائرے کے اندر اتفاق پیدا کر کے, وہ بڑا دائرہ مثلا قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے, سنت کی یہ, حدیث کی یہ, اس کے بعد آپ آئیے, غور و فکر کریں, تحقیق کریں. اور آپ کو کہیں اختلاف ہوتا ہے فراہی صاحب سے, اصلاحی صاحب سے, غامدی صاحب سے, کسی سے بھی, تو آپ کو حق ہے آپ اپنے اختلاف بیان کریں. یہ روایت لے کے چلنا ہم خیال اور ہم فکر لوگوں میں خود اتنا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی یہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان کام ہے, اس کو لے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, باہر کیف آپ کو ایک درجے میں تو اپنی خود ہماری جو شناخت بن چکی ہے فراہی منہاج کی, اس کا تحفظ کرتے کرتے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو بڑا جاں گسل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, ڈر بھی لگتا ہے. مطلب کئی لوگ آئے ہمارے پاس, ایسے پڑھے لکھے صاحبان علم آئے, مفکرین, بڑے علماء آئے اپنے اپنے دنیا کے پس منظر میں, جنہوں نے فراہی منہاج سے متاثر ہو کے حصہ بنے اس ہماری موومنٹ کا, تحریک کا, اور اس کے اندر کچھ ایسے انحرافات پیدا کر دیے کہ ہمارے لیے ایڈجسٹمنٹ ناممکن ہو گئی. کہ بھئی ہم نے کہا بھئی یہ تو اختلاف سے آگے بڑھ کے اصولی جو دائرہ ہے اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ صرف بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اس کو گوارا بھی کرتے ہیں, ان کو بھی بڑا پھونک کے اور بڑی کشادگی روز پیدا کرنی پڑتی ہے کہ آپ اختلافات کو, کیونکہ آپ کے ہاں تو یہ ہوگا, لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں, تنظیمیں بنتی ہیں نا, ادارے بن جاتے ہیں, ان کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, ان کو چندہ دینے والے لوگوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر, یہ آواز. تو یہ بہت مشکل کٹھن کام ہے. تو تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو یہ مشکل اٹھانا پڑتی ہے, نبھانا پڑتی ہے. ہم نبھا رہے ہیں اس کو, لیکن جماعت جب بن جاتی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا. تو آپ کوشش کریں, لیکن جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باہر کیف آپ کو اگلے کچھ عرصے میں, اگر آپ کے یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ آپ فریضہ اقامت دین ہی میں آگے بڑھ گئے ہیں, تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ, الٹے بھی لٹک جائیں. جماعت اسلامی, اگر میں بھی جماعت اسلامی میں ہوں, مولانا مودودی کی فکر پہ ہوں, تو میں بھی آپ کو جماعت کے حلقوں میں قبول نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی موجودگی سے میری جو تحریک کا مومنٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بہت وسعت نظر کے ساتھ تعلیمی ادارہ بنائیں, تحقیقی ادارہ بنائیں, اور وہاں پر نئے افکار کو دعوت دیں. وہاں آپ دیکھیں جس جماعت اسلامی نے جاوید احمد غامدی صاحب جیسے ذکی, دانا, اب تب تو یہ کوئی تعصب پہ مبنی یا ہمارے اپنے کوئی شاگردوں کی حلقے کی بات نہیں, تو دنیا جانتی ہے نا. یہ حقیقت تو اب ایسی ہے کہ یہ اپنے پرائے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا عالم, اتنا ذکی اور فہیم اور متین اور دانشور اور مفکر اور دائی پیدا کیا ہے. تو وہ اگر کسی جگہ پر تھا تو یہ تو ان کے لیے نعمت غیر مترکبہ تھی. یعنی وہ تو کوئی چھوٹا سا ذیلی ادارہ بنا کر کہتے کہ بھئی یہیں پہ تحقیق کرتے رہو یہیں پہ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہو, تم سے جو خیر پہنچے گا وہ ہم تک بھی پہنچ جائے گا. لیکن مزاج کیا ہوتا ہے تنظیموں کا کہ وہ اس میں ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتے, اور ایک دفعہ یہ ڈسٹربنس پیدا ہو جائے. میں خود چونکہ دیوبندی حلقوں میں رہا ہوں اور بہت میں نے
اپنے بزرگوں سے اکابرین سے اس پہ گفتگو کی ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ایڈجسٹمنٹ، آپ ہمیں اگر اسی اس صورتحال میں قبول کر لیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ان کی جو گفتگو ہیں، ان کی جو نفسیات ہے، اس کو مجھے سمجھنے کا موقع ملا، وہ یہ کہ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں. ایک تفرد آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے، دوسرا کسی اور کے یہاں پیدا ہوگا، تو پھر کرتے کرتے بحث وہاں پہ جائے گی کہ دین پر اہل علم براہ راست غور و فکر کریں گے، وہ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں ہے. تو پھر یہ نظام اور یہ انفی شافی اور دیوبندی یہ کچھ رہے باقی نہیں بچے گا، پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو آپ نے اگر ایک سوراخ کر دیا تو خاتمہ ہو جائے گا. تو اقامت دین اگر گیا تو جماعت اسلامی گئی. جی حسن بھائی بہت بہت شکریہ. میرا ایک سوال اور ہے چھوٹا سا، اجازت ہو تو کر لوں سر؟ جی منتظر. یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم میزان پڑھتے ہیں، تو میزان تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائپ کی کتاب ہے جس نے کسی حد تک دین کا کچھ مطالعہ پہلے سے کچھ کر رکھا ہو، چاہے کسی بھی فکر کا کر رکھا ہو، قرآن سے، سنت سے، حدیث سے کچھ واقف ہو، تو میزان تو اس کے سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت. لیکن میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ جو عام طرح کی جس طرح کا لٹریچر جماعت اسلامی کے پاس ہوتا ہے، خطبات وغیرہ، کچھ اس طرح کا لٹریچر کچھ المورد کے یہاں سے بھی کچھ ریلیز ہوا ہو کہ عام سطح کا لٹریچر یہ ہے، اور کچھ خاص سطح کا لٹریچر جو ہے ایک ترتیب وار کسی کو دین سکھایا سمجھایا جا سکتا ہے، یا کچھ سیکھا یا سمجھا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ میزان کتاب تو علم کا پس منظر رکھنے والے لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس میں جو بحثیں ہیں وہ اپنا ایک پس منظر رکھتی ہیں. اور ابھی مولانا عمار خان ناصر نے ایک کتاب لکھی ہے میزان ہی کے توضیحی حواشی، اس میں وہ اس پس منظر کو جو وہاں پر زیر بحث نہیں اس کو کھول بھی دیا ہے، جو ایک طرح سے گائیڈ بن جاتی ہے، کی بن جاتی ہے میزان کو پڑھنے کی. خود میزان کتاب کی شروحات کی بہت ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طرح یہ تاریخی عمل ہے. آپ یہ دیکھیے جو اس وقت آپ کے لٹریچر پیدا ہوا ہے یہ سب اسی تاریخی عمل سے گزرا. پہلے ایک متن تھا، پھر اس پر حواشی لکھے گئے، اور پھر اس کے بعد تو اس کا جو سادہ طریقہ ہے وہ تو غامدی صاحب نے خود میزان کا ترجمہ کیا ہے، الاسلام کے میزان کی تلخیص کی ہے الاسلام کے نام سے. وہ آپ کی نظر میں ہے، وہ دیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ جی علی اسلام تو نہیں دیکھی. ہاں مقامات. ہاں آپ الاسلام دیکھیں. الاسلام ایک عام آدمی کو، جی عام آدمی کو پورے دین کا خلاصہ بغیر استدلال کے الاسلام میں رکھا گیا ہے، پورے دین کو. اور اس میں وہی پہلو ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی اس طرح کی مشکل بحث نہیں ہے، کوئی زبان و بیان کی چیزیں نہیں ہیں، بالکل یعنی میزان خود لکھا ہے غامدی صاحب نے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مرتب کرو، پوری کتاب خود لکھی ہے الاسلام، جس میں پورے دین کا ایک عام آدمی کو سامنے رکھ کے خلاصہ کر دیا. تو وہ کتاب آپ دیکھیں، میں اس کو انشاءاللہ ارادہ ہے میرا عن قریب اس کو پڑھانے کا بھی، جس سے ایک عام آدمی کو بالکل سادگی سے پورے دین کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں. شہنواز منظور صاحب آپ کو پھر سے دے رہا ہوں، آپ کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں کلگام کشمیر سے بول رہا ہوں جناب. میرا سوال زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق ہے. جو زکوٰۃ نے شرح ہے اس سے متعلق میں نے میزان میں بھی پڑھا ہے اور گاندھی صاحب سے سنا بھی ہے کہ وہ مقرر ہے. البتہ نصاب سے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مثلا اسلامی وہ ریاست نہیں ہے جہاں پر اولو الامر اس کو مقرر کریں، تو وہاں پر ایک شخص اپنی ذات کے لیے کس طرح سے نصاب مقرر کر سکتا ہے؟ جی یہ دونوں پہلوؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو جو مال ایک شخص کے پاس ہے، دوسرا پیداوار، اور تنخواہ کے حوالے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی اسی طرح سے زکوٰۃ بنتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک ریکرنگ اماؤنٹ ہوتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس میں نصاب کا تعین اپنی ذات کے لیے کس طرح سے کیا جائے گا؟ جی اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے جو رائے غامدی صاحب نے پیش کی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ان کی رائے نہیں ہے. یہی رائے اس سے پہلے ہمارے عہد کے ایک اور بڑے مفکر مولانا یوسف قرضاوی صاحب کی بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. میں نے ابھی حال میں ایک مضمون لکھا ہے، آپ اگر نیٹ پہ ڈالیں گے یا ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ یہ اس کے بعد آپ کو مہیا کر دیں گے زکوٰۃ پر نصاب کے حوالے سے. تو سب یہ مانتے ہیں کہ جو نصاب مقرر کیا ہے وہ اجتہادی ہے. شاہ صاحب نے تو اس پہ یہاں تک بحث کی ہے کہ پیداوار کا جو نصاب ہے وہ
اس زمانے میں ایک بندے کی جو خوراک ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ کے متعین کیا ہے. اور پھر یوسف قرضاوی صاحب نے شاہ صاحب ہی کی بنیاد کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں جو ان کی کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ سے متعلق، اور اس میں بتایا ہے کہ اس نصاب کو آپ سامنے رکھیں اور موجودہ دور میں ایک آدمی کے دن کا کھانے کا خرچ سامنے رکھیں تو زمین آسمان کا تفاوت ہے. تو اس میں اہل علم کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نصاب مقرر کیا گیا ہے اور یہ حالات اور واقعات کی رعایت سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ملک میں نہیں ہیں اور غیر مسلم ملک میں ہیں تو وہاں پر کیسے تعین ہوگی؟ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے خود ہر ریاست نے تعین کی ہوئی ہے. زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ ٹیکس ہے. تو ٹیکسیبل انکم کیا چیز بنے گی تو اس کے سلیبس مقرر کر دی ہیں. مثلا آپ بیسک انکم ہے اگر آپ کی تو اس میں استثناء کا اصول ہے کہ اس سے کم اگر آپ کی انکم ہے تو آپ پر کوئی ٹیکس نہیں، ہر ملک میں موجود ہے. تو یہ اصل میں نصاب ہی ہے. یہ جو ٹیکس کے لیے سلیبس بنائے جاتے ہیں یہ نصاب ہے، اور موجودہ دور کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کو اس سے ہم آہنگ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی سونے چاندی کے معاملات کے علاوہ سونے چاندی کے بارے میں آمدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ اگرچہ اجتہادی طور پر مقرر کیے گئے ہیں نصاب بھی، لیکن اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے. کوئی وجہ پیدا ہو تو وہاں بھی کی جا سکتی ہے. البتہ ان ممالک کے اندر جو ٹیکس کے سلیبس ہیں اس کو آپ زکوٰۃ کے سلیب کے طور پر قبول کر سکتے ہیں. اور یہاں پر تو جو شروحات ہیں وہ تو مقرر ہے نا، ظاہری بات ہے 2.5%، 5%، 10% اور 20%. تو جو ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے وہ بالعموم اس سے کافی زیادہ ہوتی ہے. میرا تجربہ تو یہ ہے امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ کی، وہ تو آلریڈی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یعنی وہ تردد بھی نہیں ہوتا وہاں پر کہ آپ نے وہاں پر کوئی اضافی چیز دینی ہے، تو جو آپ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس کو منہا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ سے. جی بہت جلدی بس ایک آخری سوال لے لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نہیں لے پائیں گے. عادل نقاشی صاحب اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری چند گزارشات ہے تو سوال پوچھنے کا موقع شاید ہی ملے گا. تو دو گزارشات ہے. ایک جو علم النبی آپ لوگوں نے ریسنٹلی شائع کی اس کے لیے ایک مبارک. میرے پاس بھی اکبرالزمان صاحب کی وساطت سے وہ پہنچی، لیکن گزارش یہ تھی کہ اگر اس کا انگلش میں ترجمہ ہو جاتا، کیونکہ ہماری بچیاں جو بہنیں ہیں وہ زیادہ اردو نہیں پڑھ پاتی ہے، تو اس کے لیے ایک وہ گزارش ہے. اور دوسری گزارش ہے جو ڈاکٹر زبیر صاحب ہے، مطلب ہم ان کی کافی عزت کرتے ہیں، وہ بھی ایک اچھے عالم ہے. وہ اکثر ان کی کچھ ویڈیوز آ جاتی ہے یوٹیوب پہ جن پہ وہ کچھ دعوے کرتے ہیں. اگر ابھی کوئی دوسرا عالم ہوتا، دوسرا کوئی اسکالر ہوتا، شاید ہی ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ سلفیوں کے گاندھی صاحب ہے، کیونکہ ان کا لہجہ بھی کافی نرم ہے. تو اگر اس پہلو میں وہ ویڈیو، وہ ریکارڈنگ جو انہوں نے گاندھی صاحب سے ملاقات کے دوران کچھ باتیں یا سوالات کیے، اگر وہ فراہم ہو جاتی نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، تو شاید کچھ جو اشکال اس وجہ سے دماغ میں آئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے. جی بہت شکریہ. علم النبی کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ جاری ہے، اس پر ایک ٹیم کام کر رہی ہے. انشاءاللہ چند ماہ میں امید ہے وہ سامنے آ جائے گا. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں. ہمارے ادارے سے یہاں پہ کچھ عرصے پہلے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، تو اس کی ٹرانسلیشن پہ محنت ہو رہی ہے. بہت اعلیٰ درجے کی امید ہے انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. دوسری بات آپ نے کی حافظ زبیر صاحب کی. دیکھیں، دو منہاج ہیں جن کا اختلاف ہے. اس کو ہمیشہ نا آپ کسی بھی شخصیت سے اوپر اٹھ کے جو پرنسپلڈ اپروچ ہے اس کو سمجھا کریں کہ وہ کیا ہے. اور پرنسپلڈ اپروچ کے جو اختلافات ہیں نا، اگر وہ وہاں پر برقرار رہیں گے تو پھر وہ ہر معاملے میں اطلاقی طور پہ سامنے آئیں گے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر جگہ پہ آپ کو اتفاق ہوتا ہوا نظر آئے. بعض جگہوں پہ اتفاق بھی ہو جائے گا، لیکن اختلاف کی وجہ ہمیشہ پرنسپل بنیں گے. تو ہمارے بھائی ہیں، میری تو بڑی ان سے دوستی ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی محبت، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے نرم خو ہیں وہ، اور ان کے ہاں کافی جس کو آپ کہتے ہیں علم کی سنجیدگی اور متانت بھی ہے، تو ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. تاہم یہ چیز کہ کوئی چیز فیصل ہو جائے کہ ان پر، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جو پرنسپل اپروچ ہے وہ مختلف ہے. یعنی سلفی منہاج کی پرنسپل اپروچ اور فراہی منہاج کی پرنسپل اپروچ میں اختلاف ہے. اس اختلاف کو اگر آپ اعلیٰ سطح پر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اختلاف کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کے بنیادی مبادی کیا ہیں، تو آپ اعتراضات سیریز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اطلاقی مثالوں کو سامنے رکھے، اور زیادہ تر اس پہ اعتراضات سلفی منہاج کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. تو ان کو 23-24 موضوعات میں پریکٹیکل صورت میں بتا دیا کہ اختلاف پیدا کیوں ہو رہا ہے. ابھی بھی انہوں نے پچھلے دنوں مجھے کسی نے بھیجی تھی گفتگو نزول مسیح پہ کی ہے، اور توفع کے لفظ کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، تو اس پر پوری ہماری قسطوں کی قسطیں ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ ہماری اپروچ کیا ہے. تو باقی یہ کہ کوئی شخص ملنے آیا تھا اور اس وقت کوئی گفتگو ہوئی تھی، یہ چیزیں بڑی علم کی دنیا میں نا غیر اہم ہوتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپروچ ہے، وہ اس کو وہ بیان کر رہا ہے،
وہ جیسے ہی آپ اس بحث میں جاتے ہیں نا، کوئی آیا تھا تو وہ خبر واحد بن جاتی ہے، وہ کہے گا میں نے تو کہا ہی نہیں، دوسرا کہے گا میں نے یہ کہا ہی نہیں. تو یہ علم کی دنیا میں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ملاقاتوں کا حوالہ میں ملا تھا وہ چپ ہو گئے تھے فلاں ہو گیا، یہ نہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ بھائی وہ ان کی ایک لکھی پڑھی ہوئی چیز ہے، یہ ان کی اپروچ ہے، اس پر یہ ہمارے فنڈامنٹل ڈفرینس، اور بس اس کو وہاں تک رکھیں. اس سے معاشرے میں زندگی بھی رہتی ہے، خوبصورتی بھی رہتی ہے. جب اس کو آگے بڑھا کر تھوڑا سا اس میں تضحیق کا پہلو آئے، استہزاء کا پہلو آئے، تمسخر کا پہلو آئے اور استخفاف کا پہلو آئے کہ بھئی یہ تو پہلے یہ کہتے تھے پھر یہ ہو گیا، پھر یہ بچکانہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے آدمی اپنی عزت کم کر رہا ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب، بہت عنایت. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن بھائی. آپ سے السلام انشاءاللہ علیکم. اگلی بار ملاقات. اوکے.